अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान शरीफ की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ नायाब और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर रमज़ान की रहमतों और बरकतों भरी सातें देखना नसीब हुई हैं। रमज़ान का पहला अशरा रहमत जारी और सारी है। रोज़ादार अपने रब के हजूर बसजूद होकर रहमतें और बरकतें समेटने में मसरूफ़ अमल हैं। रमज़ान शरीफ में रहमतें और बरकतों में इजाफा हो जाता है। और मेरे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर उलमा कराम नात खां और मेरे साथ मौजूद हैं को होस्ट उमर जैद साहब। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरी सी बात है, रमज़ान मुबारक का खूबसूरत सा महीना और ये खूबसूरत सी रातें जो कि एक नेकी की 10 गुना आगे सवाब मिलता है और हर इंसान जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेता है। अगर यहाँ तक देखा जाए तो रमज़ान के एक खूबसूरत महीने, इस बाबरकत महीने में अगर एक मस्जिद की बात की जाए तो इसमें रौनकें बहाल हो जाती हैं। इसमें जो है बहुत से लोग आना शुरू हो जाते हैं और बहुत से लोग नेकी का काम शुरू करते हैं। और जहाँ तक बात की जाए रमज़ानुल मुबारक की, रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत से महीने में कुरान का नज़ुल हुआ और सबसे प्यारी और खूबसूरत बात यह है कि जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जो कि हमेशा शाद आबाद रहने वाला है, इसका ज़हूर भी इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुआ। और इसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम बात यह है कि रमज़ान की उस रात को पाकिस्तान का ज़हूर हुआ जबकि हमारे तमाम आइमा कराम, तमाम उलमा कराम ये इस बात का इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि 27वीं शब जो कि पूरे साल की एक अहम शब है, अहम रात है, उस रात को पाकिस्तान का ज़हूर हुआ। तो हमारे तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि हमें भी एक साथ होकर चलना चाहिए और इस खूबसूरत से पाकिस्तान की जो है वो हिफाजत करनी चाहिए। और अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम अल्लाह के पाक नाम से शुरू करेंगे जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं दावत देना चाहूँगी कारी अब्दुल रऊफ सईदी साहब को कि वो अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें तिलावत कुरान पाक सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे कारी अब्दुल रऊफ सईदी साहब, जिन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में हमें तिलावत कुरान पाक सुनाई, सूरत रहमान की तिलावत की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में। और आप सबको भी, देखने वालों को मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी, अपने दिन का आगाज़ ही आप सूरत रहमान से करें, क्योंकि जितनी रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं, इंसान के सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। क्योंकि इसमें अल्लाह पाक खुद बार बार कह रहे हैं कि रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। क्योंकि हम एक कदम भी उठाते हैं तो रब की नेमत होती है, हम उसकी मर्जी के बगैर एक कदम तक नहीं उठा सकते। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, हम उनका जिक्र नहीं करते। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जो कि कुछ हमारे साहब का प्रोग्राम में भी हमारे साथ थे और हमारी ये टीम का भी हिस्सा रहे, हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा रहे हैं। चाहेंगे कारी ज़ुहैर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्यारी आवाज़ है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ वालदौला की क्या है हकीकत, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौला की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौला की क्या है
حقیقت جہاں جہاں لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جہاں لوٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر مغبر جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر مغبر جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے گردان ستاروں سے چاند کہتا ہے گردان تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے چاند کہتا ہے گردان تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر مغبر جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے جو شہر مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ہم بھی کیا ہماری آنے والی تمام نسلیں ان کے نام پر بالکل جی قربان اور بہت ہی خوبصورت سے انداز میں قاری زہیب صاحب نے جو ہے وہ نعت کلام پاک سنائی اور ابھی یہاں پر تھوڑی سی بات کرتے چلیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کو چھو کر گزر جاتے آج کل کے اس دور میں اس نفسا نفسی کے دور میں ہم لوگ اس قدر دین سے دوری اختیار کر چکے ہیں اس طرح ہم پرابلم میں پھنس چکے ہیں میم کہ حالات حاضرہ پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں تو اس میں انسان جو ہے ہر وقت پریشانیوں میں ٹینشنوں میں اداسیوں میں کچھ اس طرح سے پڑا ہے رہنے کی جو وجہ ہے دین سے دوری ہی ہے دین سے دوری ہے بے شک ایسی ہے بات کی جاتی ہے پروفیشن پہ جی مطلب لوگ بولتے ہیں پروفیشن کو لے کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین سے دوری مطلب یہ پروفیشن اگر اس کا ایسا ہے اگر فرض کریں کسی بندے کا پلازا ہے یا کام ہے یا وہ امیر ہو جاتا ہے تو وہ تب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ دین سے دوری حالانکہ آپ کا مقصد نہیں بنتا کہ آپ اس کے کیریکٹر پہ بات کرو آپ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے کتنے قریب ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے یہ آپ نہیں جان سکتے ہو ہاں اگر اس انسان کی اپنی بے سکونی ہے تب وہ جان سکتا ہے کہ وہ دین سے دور ہے دوسرا بندہ ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ دین سے دور ہے میں نہیں بتا سکتی کہ آپ دین سے دور ہے یہ دین سے دور ہے کوئی نہیں بتا سکتے ہمارا اپنی جو حالات ہیں ہمارا اپنا مائنڈ ہے وہ بتایا جا سکتا ہے کہ کتنا ہم لوگ بے سکونی میں ہیں کتنا ڈپریشن میں ہے یا کیا ہمارے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں تو حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں آپ نا پاکستان کا میں ایک پیج پڑھ رہی تھی آج سے مطلب کہ 70 ایئر پہلے کا تب بھی کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی ہے آج ہمارے پاکستان کو بنے 75 ایئر ہو گئے تب بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہے پریشانی ایک زندگی کا حصہ ہے بالکل آپ ہیں آپ کے ساتھ چلنی ہے پریشانی آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے آپ اس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں کس طریقے سے آپ نے ہینڈل کر رہے ہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے اب ایک بچہ ہے وہ ایک اسکول میں جا کے پڑھ رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں ایک بچہ گورنمنٹ اسکول میں جا کے پڑھ رہا ہے بچے دونوں پڑھ رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈفرینس کیا ہے ان کی تعلیم اور تربیت میں بالکل فرق ہے آپ نے جس طرح آپ کے ساتھ پیسے ہوں گے آپ اسی طرح کریں گے ایک بندہ ہے اس کی جو مطلب کہ سیلری ہے وہ 1 لاکھ ہے وہ بھی گزارا کر رہا ہے ایک بندہ ہے جس کی 20,000 ہے وہ بھی گزارا کر رہا ہے بس وہ آپ نے اپنے سسٹم کو دیکھنا ہے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ ہم لوگ
نہیں یہ کر پا رہے وسائل اور اللہ سے شکایت، اللہ کا شکر ہر حال میں کریں، شکوہ اپنی زندگی میں سے آپ نکال دیں، شکر کرتے رہیں تو اللہ پاک آپ کو دیتا جائے گا۔ اچھا، ہر حال میں شکر ادا کریں، میرا آج کا یہ میسج ہے کہ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ بالکل، شکوے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم کوئی اگر فرض کریں دعا بھی مانگتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوراً قبول ہو جائے، اور حالانکہ اگر دعا کی قبولیت کا وقت کہہ رہے کون سا ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، دل سے مانگی جائے دعا تو کیوں نہیں قبول ہوتی جناب جی؟ کیونکہ اللہ پاک جو ہے ہماری شاہ رکھ کے بھی زیادہ قریب ہے، تو دعا جو ہے وہ قبول سنتا بھی ہے، پھر قبول بھی کرتا ہے، لیکن اس میں جو ہے ہماری اپنی کچھ غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں۔ ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں بالکل، اچھا مین چیز جو ہے نا وہ اگر ہم خود اپنے ڈپریشن کی بات کریں، خود اپنی پریشانیوں کی، تو ہم اپنوں سے دور ہو چکے ہیں، اپنوں سے مطلب اپنے رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خیر جی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، بات ہوتی رہے گی۔ دوبارہ سے ہم قاری زہیب صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان کا نیکسٹ کلام سنتے ہیں جی، اور اس کے بعد پھر مزید ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں، قاری تنویر سعیدی صاحب، علامہ تنویر سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ حالات حاضرہ پر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ مختلف سوالات ہیں وہ بھی ہم کچھ رمضان کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے، اور ابھی بہت کچھ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کے لکھے ہوئے کلام میں سے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یا گانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، کملی والے کا لجپال گھرانہ ہے، زہرا کے باپ کا لجپال گھرانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام نبی لے کر، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، ہم نے تو یوں ہی ایک دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے تو یوں ہی ایک دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سارا زمانہ ہے، بہت ہی خوبصورت سا کلام۔ ہم چلتے ہیں جی علامہ صاحب کے سنگ اور ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں، اور سوالات کے بعد جی آپ کو تک بھی پہنچاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تمام سوالات جو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس رمضان کے مقاصد کے حوالے سے، رمضان کے مسائل کے حوالے سے، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، اور بہت سارے انسان کو مسائل ہوتے ہیں، وہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ روزہ کے فرض ہیں، روزہ کے مقاصد ہیں، کیا روزے میں یہ حالت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں ہمارے آڈینس کے، تو ان کے بھی ہم لوگ پوچھیں گے ان سے، اگر ایک بھی میسج اچھا پہنچا دیتے ہیں تو ہمارا آج کا جو مقصد ہے پروگرام کا پورا ہو جاتا ہے، بے شک کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد تنویر سعیدی صاحب، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لے کے آئے۔ سر کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ یقین مانیے جی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چومتے رہیں اور چہرہ شریف دیکھیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے چند دن پہلے یہ ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں، اور جہاں پر ہمارا جی چاہتا ہے گھر بنانے کو اسی جگہ سے یہ ہو کر آئے ہیں، تو وہ روزہ دیکھ کر آئے ہیں، وہ بڑی نزدیک سے سونے کی جالیوں کو ہاتھ لگایا ہوگا، چوما ہوگا، کمال کمال۔ تو سب سے پہلے یہی پوچھنا چاہیں گے ہم کہ کیا فیلنگ تھی اس وقت، مطلب کہ جب آپ جا رہے تھے، جیسے اب جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں، آپ کی ٹکٹ آپ کے پاس ہے، آپ بیٹھے ہیں، تو کیا مطلب احساسات تھے کہ مطلب وہاں جائیں گے، کیا مطلب مختلف پلانز ہوتے ہیں نا انسان کے؟ عمر بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ فیلنگز ہیں کہ جو بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ہائے، اچھا یہی چیز ہم سننا چاہ رہے ہیں، یقین مانیے یہی چیز ہم سننا چاہ رہے ہیں۔ حقیقت بات ہے کہ انسان کا جب سفر شروع ہوتا ہے نا، انسان کو یقین نہیں ہوتا، یقیناً ہمارے قدم زمین سے اٹھے ہوتے ہیں، بالکل جہاز میں سوار ہوتے ہیں، بالکل ایسے، تو یقین پھر بھی نہیں آتا،
کیا بات. اور جب کعبے پہ نگاہ پڑتی ہے اس وقت بھی یقین نہیں آتا بندے کو کہ مجھ جیسا بدکار اور گناہگار آج اس منزل پہ کھڑا ہے, ہائے اللہ, آج اس مقدس جگہ پہ کھڑا ہے. تو یقین جانیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ مدینے کا مسافر ہوتا ہے, جب حرم اللہ ہر کسی کو بنائے مدینے کا مسافر, اللہ ہر کسی کو, جب حرم مکہ کی تیاری حاضری کے لیے بندہ جاتا ہے تو سب کچھ دنیا انسان کو بھول جاتی ہے. بالکل, یعنی کہ پیچھے سے ہر چیز مائنس ہو جاتی ہے, ہر چیز ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ جیسے حدیث پاک ہے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا جو عمرے کے لیے جائے, حج کے لیے جائے, اللہ کے گھر سے حاضری دے کے آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حاضری دے کے آئے, گناہوں سے پاک ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. میں کہتا ہوں وہاں جا کے بندے کی میموری جو ہے وہ ایسے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو. کمال کمال. وہ ایک جیسے ابھی ہمارے ثنا خان صاحب پڑھ رہے تھے, زہیب قادری صاحب, تو یقین جانے حقیقت دوبارہ سے وہ منظر جو ہے وہ پس منظر یاد آ گیا کہ جب ذکر سنتے ہیں نا تو ایسے رونے کو جی چاہتا ہے جیسے بچہ ماں سے بچھڑے تو سسکیاں لے کے روتا ہے. بالکل, جب تذکرہ ہوتا ہے, جب مدینے کی بات آتی ہے, جب حرم مکہ کی بات آتی ہے تو گزرا ہوا کل ہمیں جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے اور وہ یاد آتا ہے, تو وہ یادیں جو ہیں رونے پہ مجبور کر دیتی ہیں. دعا گو ہیں اللہ ہمارے جتنے بھی ہمارے دوست, ہمارے بھائی بہنیں, بچیاں شو دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ حاضری نصیب. آمین آمین. اچھا, یہیں پر ہم ایک بات کو جو ہے یہی تھوڑا سا شارٹ میں لے کے آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو لوگ نہیں گئے ہوئے, ٹھیک ہے, ان کی تو ایک الگ فیلنگز ہے کہ یار میں نے جانا ہے, اور جب بلاوا آئے گا ظاہر سی بات ہے بغیر بلاوے کو تو ہے وہ انسان نہیں جا سکتا. تو جو ایک مرتبہ ہو آتا ہے اس کی فیلنگ کیا ڈبل ہو جاتی ہیں؟ عمر بھائی میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ جو بندہ آپ کے شو میں نہیں آیا اس کو ایک خوف سا رہتا ہے کہ یار کیا ہوگا, کیمرے کے سامنے پورا پاکستان, پوری دنیا, پورا سوشل میڈیا ہمیں دیکھ رہا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ عجیب قسم کی ہوتی ہیں, ایک ڈر سا ہوتا ہے, خوف سا ہوتا ہے. اور جب آپ کی محبتوں سے, مہربانیوں سے بندہ یہاں سے پڑھ کے جاتا ہے نا, پھر بندہ دلیر ہو جاتا ہے کہ یار اب تو مجھے 5 گھنٹے بٹھا دیں کیمرے کے سامنے, کوئی مسئلہ ہے. تو جو بندہ نہیں گیا نا اس کی فیلنگ جو ہے نا وہ اس کی قدرت میں ہے, یعنی ان کو وہ کور بھی کر سکتا ہے, ان پہ جو ہے نا ان کی گرفت مضبوط ہے. اور جو بندہ ہو کے آتا ہے نا یقین جانے وہ ان سے زیادہ جو ہے وہ چاہت میں ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک موقع ملے میں دوبارہ جاؤں. پھر یقین جانے عمر بھائی دنیا کی کوئی بھی خواہش نہیں رہتی بندے کو, بس ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ دنیا کی کائنات کی عظیم جگہ جو ہے وہاں بار بار حاضری ہوتی رہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک بڑی عظیم جگہ ہے جہاں بار بار جانے کو جی چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ چھوڑ کر آئے, جب عمرہ ہو گیا آپ کا, جب واپس کا آپ کا ٹائم ہوگا, وہ بڑا مشکل گھڑی ہوتی ہے, کیونکہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائی ہوئی ہے. اللہ کا بہت شکر ہے, بہت شکر ہے, کیونکہ جب میں خود واپس آئی تھی تو 1 ہفتے تک مجھے یہ یقین نہیں آیا تھا کہ میں واپس آ چکی ہوں. اور جب میں اٹھتی تھی, جب میں سوتی تھی تو مجھے لگتا تھا میں وہیں ہوں, میں اٹھتی تھی مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں واپس آ گئی ہوں. تو کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا جب آپ واپس آئے, یقین آ گیا میں واپس آ گیا ہوں؟ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, فرمایا جس نے میرے روضہ انور پر حاضری دی مجھ پر واجب ہو گیا کہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ کیا بات. اس میں ایسا واقعہ کہ آپ سمجھے کہ ان جو 14-15 دنوں کے اندر آپ نے وقت گزارا, اور یہ سمجھے کہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی ایسی فیلنگ, کوئی ایسے مطلب ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ہم ٹائم کو, وہ ہم دن کو کبھی بھول ہی نہیں سکتے. کوئی ایسا واقعہ؟ جی عمر بھائی ہوا ہے. اچھا, میں نے ریاض الجنہ میں حاضری دینی تھی. اچھا, تو وہاں جو ہے نا پرمٹ لینا پڑتا ہے, نسخ ایپ ہے, اس کے ذریعے جو ہے نا بندہ ٹائم ملتا ہے, وہاں سے لینا پڑتا ہے, بکنگ کرانی پڑتی ہے. صحیح. وہ ٹائم دیتے ہیں بھی فلاں ٹائم فلاں بج کر فلاں منٹ پہ آپ کی حاضری ہے. تو ہوا یہ کہ اس
ऐप के जरिए ना हमारा नाम नहीं आया, रश बहुत था इस वक्त, बहुत रश था। सही। तो जब हमने अप्लाई किया तो वो हमारा टाइम जो है वो रिजेक्ट हो गया, हमारी वो एप्लीकेशन जो थी। लेकिन मैं मस्जिद नबवी में आखिर में बैठा था, वहाँ से मैं निकला तो मैं बड़ी हैरत से मस्जिद नबवी को देख रहा था, बड़ी हैरत से, कमाल। बड़ी गहराई में जाके सोच रहा था कि या रसूलल्लाह हाजिरी हो जाए, बस हाजिरी हो जाए, हाजिरी हो जाए, हाजिरी हो जाए, बस आ ही रहा था। रास्ते में एक बंदा आया, उसने ना मेरा यहीं से हाथ पकड़ा, मोहम्मद तनवीर, मैंने कहा जी। कमाल। मुल्तान से जी, रियाजुल जन्ना में जाना है, मैंने कहा जी बिल्कुल जाना है। अब ना मैं उसको जानता हूँ, नाम कैसे पता लग गया? मेरा तारो बता रहा है। बताएं जी, एक अननाउन पर्सन जो है वो आपको नाम बता रहा है जी, आप नहीं है कभी, अच्छा जानते नहीं, ओए रियाजुल जन्ना जाना है, मैंने कहा जी बिल्कुल जाना। उसने कहा शर्त है, मैंने कहा जी हुक्म करें, किसी की तो तमन्ना लेके जा रहे थे, आ रहे थे। तो उसने कहा आपने 2 नवाफिल पढ़नी है, बस 2 नफल से ज्यादा। मैंने कहा वजह, जा तो वैसे ही रहे हैं, इसकी वजह क्या है? उसने कहा किसी का हक नहीं मारना, आप 2 नफल पढ़े, शहादत हासिल करें, फिर चले आ जाएं। मैंने उनसे वादा किया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। वहाँ बड़ा टफ सिस्टम है, वहाँ बंदा ऐसे नहीं जा सकता। आप ऐप के जरिए भी जा रहे हैं ना, वहाँ 4 जगह आपकी चेकिंग होती है, सही, फिर आप जाते हैं। तो उस बंदे ने हाथ पकड़ा, यकीन जाने उमर भाई, ये मेरे उस टूर का, उस सफर का, उस हाजिरी का यादगार लम्हा बन गया, यादगार लम्हा बन गया। बिल्कुल। तो ये जो है ना, एक मौजज़ाना तौर पे मेरी जो हाजिरी हुई वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने एक जगह पे बताया, अब दूसरी मर्तबा मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो रियाजुल जन्ना में ले गए, अल्लाह खड़ा कर दिया, मुझे कहा कि नफल पढ़ो। मैं नफल पढ़ के जैसे पीछे मैंने देखा तो वो नहीं थे। हाय हाय हाय, वो बंदा ना देखा पहले ना बाद में, मैं उनको ना देखा था, ना कोई तारुफ था, ना मुलाकात थी। उन्होंने मेरा नाम भी बताया, उन्होंने कहा जी मुल्तान से, मैंने कहा जी रियाजुल जन्ना में जाना, मैंने कहा जी बिल्कुल जाना है। तो उन्होंने पकड़ा मुझे, रियाजुल जन्ना में ला के खड़ा कर दिया। क्या बात है जी, माशाल्लाह, तो सुभान अल्लाह। मेरी वहाँ का जो है ना एक यादगार लम्हा है वाकई जी। हाँ, इसको जो है ना कभी मेरे ख्याल से जिंदगी में नहीं भूला जा सकता। तो खैर, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो अब हमारा सेगमेंट है दीन की बात उलमा के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा तनवीर सईदी साहब, और इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आज का जो दिन है हज़रत खतीजतुल कुबरा की वसाल का दिन है। अगर हम उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तिजारत भी की, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे आज की फ़ीमेल बहुत कुछ सीख सकती हैं और उनकी ज़िंदगी से बहुत सारे फ़ायदे उठा सकती हैं। जिन मसाइल का उनको मसाइल हो रहे हैं आज की ज़िंदगी में, वो अगर उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं और अपने इन मसाइल का हल तलाश कर सकती हैं। इसी बारे में मैं पूछना चाहूँगी अल्लामा साहब से कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जो फीमेल कारोबार करने लगती हैं, उनको परेशानी होती है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ये जो सवाल किया है, यकीनन ये वक्त की ज़रूरत है। आज माशरे में जो है इन चीज़ों की ज़रूरत है। हज़रत सैयदा खतीजा पाक रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप वो एक अजीम ख़ातून थी। चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह से पहले आप जो है इस्लाम में दाखिल नहीं थीं, लेकिन आप उस वक्त तिजारत करती थीं। उन्होंने ज़िंदगी जो गुजारी, कुरान उनकी ज़िंदगी, साबका ज़िंदगी जो इस्लाम लाने से पहले की ज़िंदगी है, कुरान उसकी भी गवाही देता है कि उन्होंने एक दायरे इस्लाम की तरह, यानी इस्लाम में आकर, इस्लाम जो हमारे ऊपर कानून लागू करता है ख़वातीन के ऊपर, औरतों के ऊपर, तो उन्होंने इस्लाम में आने से पहले उन क़वानीन को फॉलो किया हुआ था। और आप बहुत बड़ी ताजिर थीं, बहुत सारे लोग जो थे वो उनके माल से फ़ायदा उठाते थे। और ठीक इसी तरह जो है हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो है ना तिजारत का आगाज़ जो है हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के माल से ही किया। और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ कि हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तर्ज़ तिजारत देखा,
آپ کا اخلاص دیکھا، آپ کی ایمانداری کا عالم دیکھا، اور ان چیزوں کو دیکھ کر چونکہ جب تجارت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام ساتھ بھیجا جس کا نام میسرہ تھا. تو آپ نے وہ غلام ساتھ بھیجا اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ کے پیسوں کا ہیر پھیر ہوگا، مال کا ہیر پھیر، نہیں، ایسا نہیں تھا. صرف ان کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اداؤں کو کاپی کرنا ہے، ان کے انداز کو دیکھنا ہے کہ ان کا انداز کیسا ہے، اور وہ پھر مجھے بتانا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی، وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کے زندگی گزارنے کا طریقہ محسوس ہو جاتا تھا. تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کر کے واپس آئے، کتابوں میں موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تجارت فرماتے تو لوگ چیز کی خوبی بیان کر کے چیز بیچتے ہیں، میرے آقا پاک چیز کی خامی بیان کر کے بیچا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی. اور پھر عالم یہ تھا کہ اپنا مال بیچ کے باقی جو لوگ تھے وہ بھی اپنا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آتے کہ آپ ہمارا مال بھی بیچ دیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کا عالم یہ تھا. باقی رہی بات آپ جو سوال کر رہی تھی کہ آج کل خواتین کریں معاملات، تجارت بھی کریں، جن شعبوں میں خواتین انوالو ہیں کریں، لیکن دین کے دائرے میں رہ کر، دینی تقاضے پورے کر کے. یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح پروگرام کے شروع میں کہہ رہے تھے کہ آج کل ہم دین سے دور ہو گئے. دین سے دور ہم کیسے ہوئے؟ اسی طرح ہوئے. ہمارا اختلاف خواتین کے معاملات کرنے پر نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مطابق قرآن کریم نے، حدیث مبارکہ نے جس طرح کا اجازت دی ہے ان حدود میں رہ کر، ان دائروں میں رہ کر جو ہے وہ خواتین اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، اور یقیناً کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر خواتین معاملات کر رہی ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو ان پر تنقید کی جائے، ان کو جو ہے نا معاشرے میں جینے کا حق نہ دیا جائے. جس طرح اسلام، میں ایک مزے کی بات یہاں کرنے لگا ہوں، اپنے سامعین کو کہنے لگا ہوں کہ اسلام نے جو خوبصورت ترین طریقہ دیا ہے خواتین کو، عورتوں کو جینے کا، اس جیسا طریقہ تو قیامت تک کوئی دین دے ہی نہیں سکتا، کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا. جتنی عزت دی ہے کسی بھی مذہب میں نہیں. آپ دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اسلام سے پہلے، آقا کی جلوہ گری سے پہلے جو ہے وہ خواتین کا کیا حال تھا، بیٹیوں کا کیا حال تھا. آج ہمارا موضوع بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جو ہے خواتین کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو کتنی عزت عطا فرمائی. تو ہم یہ بات کہیں کہ دین نے کچھ نہیں دیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. دین نے بہت کچھ دیا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم دین کو جب فالو کریں گے، دین کو پڑھیں گے، دین کو سیکھیں گے، دین کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کریں گے، پھر جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ دین نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. تو بالکل خواتین اپنے جو ہے نا اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں، لیکن بات پھر وہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ دین کے دائرے میں رہ کر اگر معاملات کریں تو ان میں کوئی قباحت نہیں ہے. سوال کرنا اور ختم کریں. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بتایا. مولانا صاحب، میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، عشرہ رحمت کی کیا فضیلت ہے، روزے کے کیا مقاصد ہیں، رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے اور ہمارے سامعین کو بتائیں گے جو اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ کو رب مل جاتا ہے. بے شک. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک جو ہے وہ خالصتاً اللہ کا مہینہ ہے. بالکل. اور اس مہینے کی جزا اللہ ڈائریکٹ خود آسمانوں سے عطا فرماتا ہے. ماہ رمضان جو ہے قرب الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، موقع ہے کہ ہم لوگ ماہ مقدس کے ذریعے سے، ماہ رمضان المبارک کے وسیلے سے جو ہے ہم اپنے بنانے والے رب، اپنے رزق دینے والے رب، اپنی تخلیق کرنے والے خالق کے قریب ہو سکتے ہیں.
یہ ماہ رمضان کی جو ہے نا برکتیں ہیں. اور فضیلت کے حوالے سے آپ کہہ رہی تھی کہ ماہ رمضان کی فضیلت جو ہے. ماہ رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ ماہ رمضان جب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو سجاتے رہو. 11 مہینے جنت کو راستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے. اور جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ کے حکم سے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، بس چلنا ہے اس راستے پہ. مولا کیسے چلیں؟ فرمایا ماہ مقدس کا احترام کرنا تمہارا کام ہے، اس راستے پہ چلا کے جنت میں پہنچانا تمہارے رب کا کام ہے. تو ماہ رمضان المبارک کے صدقے اور اس کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لے جانے لگے تو فرمایا آمین ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. صحابہ کرام نے عرض کی آقا یا رسول اللہ یہ ہم سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں، کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی جو ہے نا جو بھی انداز دیکھتے، جو بھی ادا دیکھتے اس کو اپنانے کی کوشش کرتے، کاپی کرتے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ سنت سمجھ کر اس کو عمل کریں ہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرنے والا کون تھا؟ آپ تو آمین فرما رہے ہیں. فرمایا صحابہ فرشتوں کا سردار دعا کرنے والا تھا، امام الانبیاء انبیاء کا سردار اس پر آمین کہنے والے تھے. فرمایا میں پہلے سٹیپ پہ قدم میں نے رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام بھی دیا اور رب کا پیغام بھی دیا. یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھ سکے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے. دوسری مرتبہ آقا پاک فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کہا تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کا سلام بھی دیا اور پیغام بھی دیا. پیغام کیا تھا؟ بدبخت ہے وہ انسان جس نے اپنی عمر میں اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا، خواہ جوان ماں باپ ہو یا بوڑھے. حدیث پاک کے اندر ذکر آیا بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کے ذریعے اپنی بخشش نہ کرا سکا. تیسری مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا تو فرمایا صحابہ جبریل آئے، سلام دیا، اللہ کا پیغام دیا. پیغام کیا تھا؟ یا رسول اللہ بدبخت ہے وہ انسان اس کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا. تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا. تو یاد رکھیے جو دعا کرنے والا جبریل ہو، آمین فرمانے والے اللہ کے رسول ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں، دونوں جہانوں کے سردار ہوں، اللہ کے محبوب ہوں تو وہ دعا رد نہیں ہو سکتی. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کو جس بندے نے حاصل کر لیا ہے، اس کو قرآن حدیث کے مطابق گزار لیا ہے تو یقیناً وہ اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے. بالکل وہ بڑا خوش بخت انسان ہے. تو ہمیں بھی ایز اے مسلمان چاہیے کہ ہم ماہ مقدس کا تقدس جو ہے اس کو پامال نہ کریں، بالکل اس کی حفاظت کریں. ہم لوگ جو ہے رمضان المبارک میں ہمیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ کسی کا بی پی آئی ہو جاتا ہے، کسی کا شوگر لو ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح کے بے بنیاد بیماریاں ہو جاتی ہیں. ہم ادروائز جو ہے نا ٹھیک رہتے ہیں، عام دنوں میں ہم بالکل نارمل ہوتے ہیں، جب ماہ مقدس شروع ہوتا ہے تو پھر ہمیں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بدبختی کی علامت ہے. اللہ کی رحمت جو ہے چھما چھم برس رہی ہوتی ہے رمضان میں، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ لوگ ایسے لوگوں کی مانند ہیں کہ رحمت برس رہی ہے اور وہ چھت کے نیچے چھپ جائیں. تو روزہ نہ رکھنے والے لوگ بھی ایسے ہیں کہ جب اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے ماہ رمضان کی صورت میں تو وہ روزے نہیں رکھ پاتے، عبادات نہیں کر سکتے. اور ایک یہاں ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہوں گا
کہ لوگ جو ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں. ہاں یہی سوال میں بھی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ روزے کا کیا مقصد ہے. اور ایک بات یہ بتائیں گے کہ روزہ جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے جی اس کے اوپر کیا مطلب ہے کہ وہ گناہگار ہے. نہیں، اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو کہتے ہیں اگر روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے کہ اس نے اپنی بیماری کی حالت میں روزہ رکھ لیا. دیکھیں نا، آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، اس نیکی میں آپ کے لیے جتنا آزمائش زیادہ ہوتی ہے اتنا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. جتنا امتحان ہوتا ہے اس کا جو ہے نا رزلٹ اور انعام بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ مجھے کہتے کہ بھوکا پیاسا رہنے کو صرف روزہ نہیں کہتے کہ آنکھوں کا پردہ، آنکھوں کا حیا، زبان کا روزہ، انسان کی ایک ایک اعضاء کا روزہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، باب الصیام کے اندر موجود ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا اس کو روزے دار نہیں کہا جائے گا. انسان کی زبان جو ہے وہ بھی روزے میں ہو، آنکھیں بھی روزے میں، ہم کسی کو برا بلا نہ کہیں، کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، ہم کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی نہ کریں، اور کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، بے ایمانی نہ کریں، دو نمبری نہ کریں. یہ ساری چیزیں یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے وہ بھی روزے میں شامل ہو جاتے ہیں. صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہرگز نہیں ہے، جو کہ ہم نے مقصد لے لیا ہے. صبح سے جی شام تک بھوکا پیاسا تو وہ بھی رہتا ہے جو مجبور ہے، جس کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے نہیں ہے وہ بھی بھوکا پیاسا رہتا ہے. تو لہٰذا روزہ اس کو کہا جائے گا کہ ہم نے روزہ رکھا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نے سارا دن بسر کیا. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے علامہ تنویر سعیدی صاحب، اور جس طرح انہوں نے بتایا روزے کے مقاصد، رمضان کی فضیلت، اور ہمیں بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں. بہت سارے آج ہمارے بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہیں. اور جس طرح انہوں نے مجھے بتایا کہ روزے کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہیں اور سارا دن جو ہے ہمیں اس کے مطابق گزارنا ہے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے. تو اسی طرح اپنی زندگی کی جو ہم بسر کرنا ہے وہ بھی اللہ پاک کے حکم کے مطابق، دین کے مطابق ہی ہم نے کرنی ہے. تو یہاں پر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ یہاں پر آئے. اور اب ہمارے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، آخری کلام ہے، اور وہ ہم یہاں سنیں گے، اور اس کے بعد آپ سب سے اجازت چاہیں گے. جی تو ناظرین، ہم اپنے اختتام کے مراحل سے جانے سے پہلے جناب جی ہم بتائیں گے کہ جی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے افغان ذائقہ اور قریشی کا ڈیرا والوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا الرحمان میڈیکل سینٹر شیر شاہ میں موجود ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیبی پرل کاسمیٹک نے، مسات کاسمیٹک نے، اور اسٹائل بائی مشیو نے. ہم سب کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے رمضان شریف کی خصوصی نشریات وائس آف ساؤتھ کے ساتھ، اور ہر پر ہمارے ساتھ رہیے. جی تو ناظرین، میں اپنے اس پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا وچ رکھ بندیا تو ایسا بین کھلون، دنیا وچ رکھ بندیا تو ایسا بین کھلون، تو ہوویں تے حسن نہ ہوویں تے رون. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باج محمد دا، علی باج محمد دا کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. اونچی ذات علی دیے، اونچی ذات علی دیے، علی دیے اونچی ذات علی دیے، کائنات علی دیے، علی جتن کسے دی بھی، ہاں علی جتن کسے دی بھی، جاگیر بقا مینوں، علی ورگ زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں،
علی 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 ورگ زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو ایدا خات یاد اللہ چہرہ بج غلائے ایدا خات یاد اللہ چہرہ بج غلائے ایدی صورت جے کوئی ایدی صورت جے کوئی تصویر وکھا مینو علی ورگ زمانے تے کوئی پیر نو علی ورگ زمانے تے